बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मुझे जब मैं कोई व्लॉग कराता हूँ और उस पर 12 अनवाع अक़साम की राय आती रहती है। कई लोग तनकीद भी करते हैं और कई लोग उसको बहुत खुश भी होते हैं। अक्सरियत जो है मुझे दुआएं देती है। मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि आपकी दुआएं मेरे साथ हैं, तो ये मेरे में हिम्मत जो है वो अल्लाह मियां और बढ़ा देता है। क्या अजीब मुमलिकत पाई है, और जहाँ पे एक आइन नाफिज है और आइन का जो आर्टिकल 19 है मुझे मेरे जो बात करने की मुझे आज़ादी देता है। और बात भी क्या होती है, एक मुस्बित तनकीद होती है। तो इसके बावजूद मेरे नाज़रीन ये समझते हैं कि ये बात पाकिस्तान में करना सही समझते हैं। ये पेचीदगियाँ या अपनी मुश्किलात क्योंकि खड़ी हो सकती हैं, तो फिर मेरी हिफाजत के लिए, मेरी सेहत के लिए दुआएं देते रहते हैं। कल के व्लॉग में मुझे इससे अच्छा लगा कि मुझे एक बड़ा अच्छा रिस्पांस मिला और एकेडमिक मिला। जब कोई एकेडमिकली रिस्पांस देते हैं और वो एक जो दलील है वो समझते हैं कि जी इसके अंदर एक बहुत सेंस है और इसके अंदर गहराई तक उसके मतलब आप ढूंढ सकते हैं। बहरहाल तो मुझे बहुत अच्छा लगा। लेकिन मुझे एक फ़िक्रा था जो मेरा ख्याल है कि मैं उसको दोबारा इसलिए कह रहा हूँ कि आपको असबर हो जाए कि जब -1, -2, -3 का जो रिदम है ये पिछले 10-15 साल से 20 साल से हम सुन रहे हैं। ख्याल ये कि शायद ये अभी ज़्यादा नहीं, ये मैंने यही कल पॉइंट आउट किया और पहले भी कई दफ़ा कह चुका हूँ कि -1 फार्मूला ये शुरू से ही था। और जब मैंने एक फ़िक्रा लिखा कि ख्वाजा नाज़मुद्दीन -1 और मुस्लिम लीग को लेके और उसमें मोहम्मद अली बोगरा को वज़ीर आज़म बनाया गया, पार्टी वही थी माइनस ख्वाजा नाज़मुद्दीन। माइनस का फार्मूला जो अब मरियम नवाज साहबा की आके रुका हुआ है, और सारी जो तगो-दो है कि कम से कम नवाज शरीफ साहब से कुछ समझौता हो भी जाए तो मरियम नवाज से नहीं हो सकता। तो ये मुझे कई दिन से उलझन है और मैं इसको बार बार कहूँगा कि क्यों, क्या वजह है। अगर तो मरियम नवाज आपके नज़दीक कोई इतना बड़ा सिक्योरिटी रिस्क है जैसे बेनज़ीर रही है, या कहने को तो लियाकत अली खान को भी इन्होंने सिक्योरिटी रिस्क करार दे दिया था जब उनके खिलाफ बगावत उठी थी। तो अगर इतना बड़ा सिक्योरिटी रिस्क है तो कौम के साथ शेयर करें और बताएं, और किस हैसियत में आप करेंगे। मतलब आपको ये जो हमने जो निज़ाम की बुनियाद की है, एस्टैब्लिशमेंट की, तो ये तो पाकिस्तान के दिफा के लिए था। इसका मतलब है कि जब आपका मुफाद कोई बढ़ता है तो हम तो यही समझते हैं कि पाकिस्तान के दिफा को ख़तरा हो गया है। लेकिन वो ख़तरा वो ना हो कि जो आपने अपने अंदर छुपा के रखा हुआ हो, क्योंकि एक अरसे से ये बात तय हो गई है कि इक़्तिदार की जो लालच और हिरस और तमन्ना जो है उसने और ताकत के नशे ने में चूर होके आपने पाकिस्तान को चूर चूर करके रख दिया। बनती नहीं है नवाज शरीफ की किसी फौज के जर्नैल से। बनी थी ख्वाजा नाज़मुद्दीन साहब की जो बानी पाकिस्तान था, बनी थी मोहम्मद अली बोगरा की जो ख्वाजा नाज़मुद्दीन को उठा के आपने उनको बड़ी मेहनत से बनाया था। फिर -1 यहाँ आके कुछ अरसे बाद मोहम्मद अली बोगरा को चलता किया -1। यहाँ एक मेरे व्यूअर ने लिखा है कि जी ख्वाजा नाज़मुद्दीन को इसलिए हटाया गया था कि अमेरिकन एड आनी थी और उस एड के लिए जो है रास्ते हमवार करने थे। ख्वाजा नाज़मुद्दीन शायद अमेरिकन गंदम जो है एड के तौर पे जो आनी है उसका कबूल ना करते। ये एक लंबी बहस है, लेकिन ये असल नहीं था। इससे ही बड़ी वारदात थी, सीटो और सेंटो के अंदर शामिल होना था। सीटो और सेंटो के अंदर जो है इन्होंने शमूलियत अख्तियार करनी थी, और वो शायद लियाकत अली खान ने भी नहीं करनी थी जिसकी वजह से शहीद हुए, और ख्वाजा नाज़मुद्दीन ने भी सीटो सेंटो में शमूलियत नहीं करनी थी, क्योंकि पाकिस्तान किसी भी ऐसे कॉन्फ्लिक्ट में पार्टी नहीं बनना चाहता था, कोई मुआहदा नहीं करना चाहता था। इसी तरीके से जिस तरीके से पेशावर में अमरीकियों को बड़बेर के मकाम पे जब हवाई अड्डा चाहिए था तो अयूब खान का 27 अक्टूबर 1958 में मार्शल लगवाया गया था। तो ये जो पाकिस्तान के अंदर खिलवाड़ है इसका क्यों नहीं ज़्यादा हो सकता, क्योंकि ये बातें आप नहीं कर सकते। कागल के अंदर मुझे जो उस वक्त के जर्नल्स हैं वो उनमें से एक ने बताया
اور یہ ایک عام بات ہر زبان پہ ہے کہ کاگل کے اندر ہماری جتنی کیجویلٹیز ہوئی ہیں، ہمارے پورے اس وقت تک کی جو ہماری جتنی جنگیں تھیں اس میں ساری ملا کے نہیں ہوئی تھی جو 1998 کے اندر کاگل کے اندر ہوئی. میں اس لیے بڑا خوش ہوتا ہوں، میں بار بار کہتا ہوں کہ اللہ میاں عمران خان کے پورے 5 سال پورے کرا. یہ بڑی مشکل سے پھنسی اسٹیبلشمنٹ، اور اس میں کسی کا قصور نہیں ہے. بڑی محنت سے عمران خان کو چن کر نواز شریف کو نکال کے انہوں نے یہ کام کیا ہے. اللہ میاں عمران خان صاحب کے ٹائم 5 سال، میں تو کہتا ہوں 5 سال اور ملیں. اگر کوئی واقعی کسر نہ نکلے، کچھ رہ جائے نا پاکستان کے اندر، تو ان کو اور ملیں. سارے لوگ گھبراتے ہیں، میرے ویور اکثر مجھے کمنٹ لکھتے ہیں جی آپ یہ بات کہتے ہیں پاکستان کو بڑا نقصان ہے، پاکستان نہیں رہے گا. بھئی یہ میرا اور آپ کا قصور ہے. ہم نے عمران خان نافذ کیا ہے، ہم نے پاکستان کے ساتھ 70 سال سے کھلواڑ کیا ہے، اور کیا یہ باز آ جائیں گے؟ یہ پاکستان جیسے ہی بچے گا یہ پھر کپڑے جھاڑ کے. اب نہیں کہہ رہے کہ مریم نواز نہ آئے، مطلب ابھی وہ پلاننگ کر رہے ہیں. جیسے یحییٰ خان جو تھا 16 دسمبر کے بعد تاحیات صدر بننے کی پلاننگ کر رہا تھا 1971 کی شکست میں، جب 16 دسمبر کو ہوئی پاکستان ٹوٹ چکا تھا، وہ تاحیات صدر بننے کی تیاری کر رہا تھا. آج اسٹیبلشمنٹ اگلے نظام کے لیے اپنے آپ کو بنا رہی ہے کہ عمران خان تو فارغ ہے، اگلے میں کیسے فٹ کیا جائے. چوہے بلی کا یہ کھیل ہمارے ساتھ بھی کھیلا جا رہا ہے، 22 کروڑ لوگوں کے ساتھ بھی، اور مملکت خدا داد اسلامی کے ساتھ بھی. میں ایک آج جو اصل جس کا مجھے تھا کہ جو میں نے وی لاگ کرنا تھا، اب اسی ٹائم بھی تھوڑا بچا ہے، وہ فواد چودھری صاحب نے کل ایک سٹیٹمنٹ دیا ہے. یہ کہ قائد اعظم کوئی مذہبی ریاست چاہتے تھے. قائد اعظم پاکستان کو ہرگز ایک مذہبی ملک کے طور کے اوپر نہیں دیکھتے تھے. قائد اعظم محمد علی جناح نے پاکستان کو مذہبی ریاست بنانے کا نہیں سوچا تھا، کیونکہ اگر پاکستان ایک مذہبی ریاست بننا ہوتا تو پھر تو دیکھیں پاکستان کی تحریک مولانا ابوالکلام آزاد یا مولانا مودودی چلاتے. ویسے میں جاہلوں کے منہ نہیں لگتا کہ جن بندوں کے کو بنیادی چیزوں کا نہ پتہ ہو اور وہ بات کریں بڑی. اب یہ ریاست مدینہ کے، میں ان کو بلال حبشی کہوں گا، کیونکہ وہی اذان دیا کرتے تھے، وہی لوگوں تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اللہ کی طرف بلانے کے لیے آواز بلند دیا کرتے تھے. تو یہ ریاست مدینہ میں یہ بلال حبشی ہیں، فواد چودھری. اللہ نہ کرے پتہ ہی مجھے گناہ نہ ہو رہا. اب فرماتے ہیں جی کہ قائد اعظم جو تھے وہ تو اسلامی پاکستان نہیں بنانا چاہتے تھے. اگر یہ پاکستان اسلامی ہوتا تو یہ تحریک جو ہوتی قائد اعظم نہ چلاتے، ابوالکلام آزاد چلاتے، مولانا مودودی چلاتے. نہ ان کو ابوالکلام آزاد کا پتہ ہے کہ وہ کیا تھے، کون سی تحریک چلا رہے تھے، وہ کس قسم سیاست کر رہے تھے. نہ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کا ان کو پتہ ہے کہ انہوں نے وہ کس قسم کی تحریک چلا رہے تھے اور کیا کر رہے تھے، اور وہ سیاست میں تھے بھی یا نہیں. مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ تو پاکستان بننے کے بعد عملاً سیاسی طور پہ انہوں نے رول ادا کرنے کی کوشش کی. وہ ایک اور کہانی ہے. ابوالکلام آزاد تو کانگریس کا بڑا پکا حصہ تھے، اور اس کے اندر ان کے اندر ایک اس نظام کے ساتھ جو اسی طرح نتھی تھے جس طریقے سے بہت سارے مسلمان کانگریس میں تھے. لیکن قائد اعظم کے بارے میں ان کو یہ پتہ نہیں ہے کہ ایک بات جس کے بارے میں کبھی آپ کو بتاؤں کہ گاندھی سے لے کے ماؤنٹ بیٹن سے لے کے دنیا کے ہر بڑے آدمی نے، جیسے آج کے نیلسن منڈیلا کا ذکر ہوتا ہے نا، قائد اعظم کے بارے میں ایک ایک جو فکرہ اور ایک ایک ریمارکس ہیں ان کے، وہ کوٹیبل کوٹس ہیں. گاندھی نے ایک بے شمار موقع پہ کہا کہ قائد اعظم جو تھے ایک سچے رہنما تھے، کبھی جھوٹ نہیں بولا تھا اور منافقت میں قریب سے نہیں گزری تھی. آپ یہ لوگوں کو بتانا چاہتے ہیں کہ قائد اعظم دکھا کچھ اور رہے تھے اور مار کچھ کسی اور مار پہ تھے، یہ آپ بتانا چاہتے ہیں. شرم آنی چاہیے. مجھے اس کی ان کو بندہ کیا، میں ان کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن جس طریقے سے پاکستان کے ان خصوصاً ٹیلی ویژن اسٹیشن جن کو اسلام سے اور اس طرح کی جو اس کا جو اسلام کا نظریاتی تشخص ہے اس سے ان کو خدا واسطے کا بیر ہے، انہوں نے اس کو ہائی لائٹ کیا. اب آپ کو ایک بات کرنی ہوگی، یا آپ کو کہنا ہوگا کہ قائد اعظم منافق تھے جو مختلف اوقات مختلف باتیں کرتے رہے ہیں، یا کہیں گے کہ نہیں وہ یکسو تھے. ایک تقریر قائد اعظم کی 11 سپٹمبر کی جس میں انہوں نے 1947 میں اسمبلی میں کانسٹیٹیوشنل اسمبلی میں کہی کہ انہوں نے کہا آج سے پاکستان بنے سے 3 دن پہلے، آج سے ہندو نہیں رہے گا،
مسلمان مسلمان نہیں رہے گا، مذہب کے سینس میں نہیں، ریاست کے سینس میں۔ اور ریاست کیا کرتی؟ ریاست کہتی کہ نہیں، مسلمانوں کو یہ حقوق حاصل ہوں گے، ہندوؤں کو نہیں حاصل ہوں گے، لیکن مجھے اس سے بھی غرض نہیں ہے۔ اتنا صرف ذہن میں رکھیں کہ جب یہ قائد اعظم بات کر رہے تھے اس وقت ہندوستان میں ایک آگ لگی ہوئی تھی۔ مسلمانوں کہتے اس حصے میں کوئی ہندو آتا تھا تو اس کو ذبح کر رہے تھے، اور ہندوستان میں مسلمانوں کو ذبح کیا جا رہا تھا۔ تو کیا لیڈر وہاں کیا بات کرتا؟ آگ کو بجھاتا یا اس کو اکساتا؟ پھر اس تقریر کے چند ہفتے بعد ان کی ایک اور تقریر ہے، پھر اسٹیٹ بینک پہ، پھر پی ایم اے کاکول میں، پھر وائس آف امریکہ کا انٹرویو۔ انہوں نے کہا جی ہمارا آئین ہمارے پاس موجود ہے، قرآن و سنت کا آئین، یہ قائد اعظم کی باتیں ہیں۔ لیکن میں اس سے ایک اور امپورٹنٹ بات کرتا ہوں۔ قائد اعظم کی سیاست کے دو دور ہیں۔ ایک قائد اعظم کی سیاست ہے جو اس میں انہوں نے مسلمانوں کو اور ہندوؤں کو اکٹھا رکھنے کے لیے جدوجہد کی، اس لیے ان کو ایمبیسڈر آف ہندو مسلم یونٹی کا نام دیا گیا۔ یہ 1903 سے شروع ہوئے اور لگ کم و بیش 1930 تک کرتے رہے۔ اس میں اندر بہت ساری تفصیلات ہیں، میں ان میں نہیں جانا چاہتا ہوں۔ پھر قائد اعظم جو ہے مایوس ہو کے کہ اور بہت ساری ان کی تکلیفیں، ان کی بیوی کی ڈیتھ ہو گئی 1928 کے اندر، اور بے شمار فیملی پرابلم، بہت سارے، سیاست چھوڑ کے لندن چلے گئے۔ 3-4 سال بعد 1934 یا 35 میں قائد اعظم کے پیچھے علامہ اقبال اور بہت ہندوستان کے بڑے مشاہیر ہو گئے اور ان کو لے کے آئے کہ آپ آئیں سیاست میں حصہ لیں اور مسلم لیگ کی سیاست سنبھالیں۔ مسلم لیگ اس وقت قسم پرسی کا شکار تھی۔ قائد اعظم سنبھالی، سال 1.5 سال بعد الیکشن ہے 1936-37 کے، اس میں مسلم لیگ ان کو بہت بری طرح شکست ہوئی۔ شکست کے بعد قائد اعظم تو کبھی ہار ماننے والے نہیں تھے، وہ انہوں نے دوبارہ اس کو تنظیم نو شروع کی۔ وہاں پہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو خط لکھے، اور خط وہ نہیں تھے، وہ ہمیشہ ایک جب بھی ان کی کونسل کی میٹنگ ہو رہی تھی اس سے پہلے وہ خط لکھتے تھے جس میں بتاتے تھے کہ اس کونسل کی میٹنگ میں ان چیزوں کو ڈسکس کریں۔ علامہ اقبال کا لیٹر نمبر 9 ہے جو کہ انہوں نے مارچ 1938 میں لکھا، اپنی ڈیتھ سے 1.5 مہینے پہلے۔ ولیم مرڈز ہے جس کا پی ایچ ڈی کا تھیسس ہے پولیٹیکل کیریئر آف محمد علی جناح۔ ولیم مرڈز نے یہ تھیسس جو ہے یونیورسٹی آف پینسلوینیا میں فیلاڈیلفیا سے 1950 میں مکمل کیا۔ اس تھیسس کا جو عنوان ہے وہ صرف اتنا ہے کہ قائد اعظم جو ہے ان کا سیاسی کیریئر، اور جس بات میں تھیسس ملا وہ یہ تھا کہ قائد اعظم جو ہے ہندو مسلم یونٹی سے ٹو نیشن تھیوری کی طرف کیسے آئے، اور اس کے اوپر وہ پی ایچ ڈی کا تھیس ایوارڈ ہوا۔ یہ کتاب کی صورت میں اس کے تقریباً 60 سال کے بعد کراچی کے ڈاکٹر احمد کاظمی صاحب ہیں، بہت بڑے ہسٹورین ہیں، انہوں نے اس کا تھیسس نکال کے جھاڑ کے اس کو کتابی شکل میں آکسفورڈ یونیورسٹی پریس نے چھاپا۔ اس کے اندر انہوں نے بتایا کہ قائد اعظم کا جو علامہ اقبال کا جو لیٹر نمبر 9 تھا، اس نے مسلم لیگ کا جو سارا جو تھا ایک پیراڈائم شفٹ آیا۔ وہ لیٹر نمبر 9 کیا تھا، اور جو ولیم مرڈز نے اس کے اوپر ساری تقریباً پورا کتاب اسی پہ لکھی ہوئی یا پیپر اسی پہ لکھا ہوا ہے، وہ یہ تھا کہ علامہ اقبال نے قائد اعظم کہا کہ آپ اس شکست میں جو آپ نے جو سیکھنا چاہیے وہ 3 چیزیں ہیں۔ پہلی چیز یہ ہے کہ آپ کو مسلم لیگ کو آرگنائز کرنا ہوگا۔ آل انڈیا مسلم لیگ اگر منظم ہوگی تو نظام چلے گا۔ دوسری چیز یہ ہے کہ کوئی معاشی نظام دینا ہوگا کہ مسلم اقتدار میں آ کے کیا معاشی نظام دے گی۔ لیکن سب سے اہم بات یہ ہے کہ آپ کو مسلمانوں کو انڈیا کو بتانا ہوگا کہ آپ کا مذہب خطرے میں ہے، اور ان کو مذہب کی بنیاد پہ آپ کو اٹھانا ہوگا۔ اب جاہل مطلق کا لیٹر 9 اور ان 9 لیٹرز کو قائد اعظم نے 1941 میں خود اس کا پیش لفظ لکھ کے چھپوایا، اور قائد اعظم نے پیش لفظ میں لکھا کہ کاش جو میں نے لیٹر لکھے تھے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کو وہ بھی محفوظ ہوتے۔ اور یہ ولیم مرڈز کا خلاصہ تھا پی ایچ ڈی کا۔ 1948 میں انہوں نے شروع کی، 1950 میں مکمل کر کے اس میں پی ایچ ڈی ایوارڈ ہو گئی۔ تو قائد اعظم کے بعد جب لیٹر پہنچے تو کونسل کی میٹنگ میں قائد اعظم نے جہاں پہ لکھا تھا کہ آپ کو مسلمانوں کو اسلام کے اوپر اکٹھا کرنا ہوگا، تو اس کے قریب یوں دائرہ لگایا
یہ ولیم ہارٹ سے لکھ رہا ہے. اقبال صاحب نے سب کو بتا دیا ہے کہ اور اس دن کے بعد، اور چونکہ قائد اعظم منافق نہیں تھے، یہ بھی تاریخ میں رقم ہے کہ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی جو تھی اس کے بعد ایک اسی طریقے سے استوار تھی. نہ تو انہوں نے قائد اعظم کو رحمۃ اللہ علیہ کو کسی نے بعد میں اس طرح دیکھا، کیونکہ وہ پہلے انہوں نے ساری چیزیں اپنے اوپر نافذ کی، اور پھر اس کے بعد وہ دن اور آخری سانس تک کوئی سینکڑوں تقاریر ہوں گی، انٹرویوز ہوں گے، جس میں ایک ہی رٹ تھی کہ اسلام نے کیسی ریاست بننا ہوگا قرآن اور سنت کے مطابق. چنانچہ جب بانیان پاکستان، جنہوں نے پاکستان بنایا تھا، آبجیکٹو ریزولوشن پاس کی 1948 میں، جنہوں نے پاکستان بنایا تھا، فواد چودھری کے پتنی اور بااجداد ہوں گے تو بہت بہتر ہے. اس اسمبلی نے، جس اسمبلی نے پاکستان بنایا تھا، اور آبجیکٹو ریزولوشن قرارداد مقاصد، تو کیا ہے کہ کھٹکتا ہوں دل اجزا میں کانٹے کی طرح آج تک ان کے لیے مصیبت بنی ہوئی ہے. جو 1973 کے آئین، 1962 کے آئین، 1956 کے آئین، ہر آئین کے اندر وہ پہلا ہے کہ اسی نے وہ طے ہوا ہے کہ اس کے مطابق آئین بنے گا. اور اس سب سے اسٹرانگ فکر یہ ہے کہ پاکستان کا نظام قرآن اور سنت کے مطابق ہوگا. اب یہ کس کو مذہبی ریاست کہہ رہے ہیں اور کس کی قائد اعظم کی ترجمانی کر رہے ہیں، اب اندازہ لگا لیں کہ میں نے آپ کو مختصر ترین طریقے سے بتایا ہے کہ یہ کتنی بڑی جہالت ہے. اور میرا کلپ جو ہے آپ نے دیکھ لیا ہوگا، اس کلپ میں جو یہ کہہ رہے ہیں اس کے بعد آپ یہ ساری باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھنی ہیں. وما علینا الا البلاغ.